सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब किए गए। मुलाजमीन ने इब्तदाई बयान में कहा कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था उन्हें कुछ इल्म नहीं। इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। एफआईए ने इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन तलब किए। मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी की गई। मुलाजमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल है। पीटीआई के इन तीनों मुलाजमीन ने अपने इब्तदाई बयानात कलम बंद करा दिए हैं, जिनके मुताबिक फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था उन्हें कुछ इल्म नहीं। मुलाजमीन ने बयान दिया कि अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। मुलाजमीन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। रकम कहां किस मकसद के लिए खर्च हुई इल्म नहीं है। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। इमरान खान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग पर पीटीआई के सरबराह इमरान खान को नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस में 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। दूसरी जानिब तोशाखाना नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान नाअहली केस की समाअत 18 अगस्त को होगी। कप्तान का क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का फैसला। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची, पेशावर, चारसदा, फैसलाबाद और दीगर इंतखाबी हलके शामिल। इलेक्शन कमीशन ने आज ही पीटीआई की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात 10 ता 13 अगस्त को जमा होंगे। पीटीआई की मौरूसी सियासत के खिलाफ अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का कारकुन आज़ाद हैसा हो गया। इंजीनियर वसीम खान ने NA 157 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंजीनियर वसीम खान का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने NA 157 में बेटे की खाली नशिस्त पर बेटी को टिकट दिया। शाह महमूद कुरैशी मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। कारकुनान ने मौरूसी सियासत मुर्दाबाद के नारे लगाए। NA 157 में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी के MPA बनने से कौमी असम्बली की नशिस्त खाली हुई थी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में असर व रसूख कायम करने के लिए बाहर से पैसा लिया और ये साबित भी हो चुका है। इसके बाद नाअहली के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने आज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफनान साहब। अफनान साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला भी आया, रेफरेंस भी दायर किया है हुकूमत ने, तो हुकूमत मजीद आगे क्या करने चाह रही है? अब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो सबके सामने है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो जैसे आपने कहा कि सबके सामने और बड़ा क्लियर है कि बाहर से पैसा लिया गया पाकिस्तान के अंदर सियासत को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इजरायली लॉबी से और भारत की लॉबी से पैसा लिया गया, फॉरेन नेशनल से पैसा लिया गया। तो इस फैसले के बाद जो है वो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती इसके अंदर मजीद किसी इबाम की कि क्या होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जा रहा है, जिसके तहत जो एक रेफरेंस फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल बेंच बनाएगी और उस फुल बेंच के सामने जब ये लगेगा मामला, तो जो फैसला है वो पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक होगा और कानून के और आइन के मुताबिक होगा। ये थे डॉक्टर अफनान सेनेटर। इनका कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं वो भी इसी पर कायम है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, फुल बेंच जो फैसला करेगी वो आइन और कानून के तहत होगा और इसके बाद ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत के गलत इकदामात के खिलाफ अदालत जाएंगे। पीटीआई के दावे झूठे थे, यू टर्न्स के सिवा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के पौने 4 साल गुजर गए। बदकिस्मती है पाकिस्तान का
کہ تبدیلی کے نام پر جو حکومت قائم ہو گئی تھی ان کے تمام وعدے ہوائی وعدے تھے، ان کے تمام اعلانات جھوٹے اعلانات تھے، اور انہوں نے 4.25 سال میں یون لینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ برطرف ملازمین کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے تمام ستونوں کو اپنا کردار باہمی احترام سے ادا کرنا ہوگا۔ عدلیہ، پارلیمان اور حکومت کے اختیارات صرف وہ ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں۔ پارلیمان آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے، نہ ہی نیا قانون بنا سکتی ہے۔ عدلیہ کو سمجھنا ہوگا کہ قانون سازی عوامی نمائندوں کی اجتماعی دانش ظاہر کرتی ہے۔ از خود نوٹس کا اختیار نظر ثانی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے برطرف ملازمین کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں امانت گشکوری سے۔ جی امانت بتائیے گا۔ جی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے جو مختلف سرکاری ملازمین کی برطرفی کا کیس تھا، اور نظر ثانی کیس جو ہوا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ ریاست کے تمام ستون جو ہیں ان کو اپنا کردار جو ہے باہمی احترام سے ادا کرنا چاہیے، اور عدالت، پارلیمان اور حکومت کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں دیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو قانون سازی کی وجہ اور مقاصد کو دیکھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے اور نہ ہی نیا قانون بنا سکتی ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج خود نوٹس کا اختیار نظر ثانی کیس میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ نظر ثانی درخواستیں خارج کر کے آج خود نوٹس کا اختیار کیسے استعمال کیا گیا۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ملازمین کی تعیناتی اور برطرفی کا جو فیصلہ تھا اس میں جو ہے وہ جو دوسرا بینچ تھا اس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سپریم کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اس لیے میں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور اس فیصلے کا حصہ نہیں بن سکا۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملازمین کی بحالی کا جو قانون تھا وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں تھا۔ تو یہ 31 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ خطے سمیت دنیا بھر کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ کرونا وبا کی بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے کیے ہوئے تمام اقدامات مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر آسیان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محاذ زرائی کسی کے مفاد میں نہیں، اس کا نتیجہ صرف عدم استحکام اور ممکنہ تصادم کی صورت میں نکلے گا۔ یوکرینی تنازع کا تسلسل گہری تشویش کا باعث ہے، یہ سفارتکاری کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، ہمارے ملک میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، درجنوں قصبے اور دیہات زیر آب آ گئے، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، فصلوں کو نقصان پہنچنے سے غذائی عدم تحفظ اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی طور پر مقابلے کی ضرورت ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد منفی سوشل میڈیا مہم سے متعلق افواج پاکستان کا اہم بیان۔ ISPR کے مطابق منفی سوشل میڈیا مہم سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی۔ شہداء کے اہل خانہ اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ اس مشکل اور تکلیف دہ وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی۔ کچھ بے حس حلقوں نے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم جوئی کی۔ یہ بے حس رویے ناقابل قبول اور شدید قابل مذمت ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیب کیانی ہے۔ میرے فادر کا نام فاروق نعیم کیانی ہے۔ میں PTI ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے، اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا، ایز اٹ از پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی
اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی, کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی, جن میں جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا, ایک ازما خان PTI پیج تھا, اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا, اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا, جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا, اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فرق نعیم کیانی جو محمد منیب کیانی کا والد ہوں. میرے بیٹے نے کل ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا جو کہ قابل اعتراض تھا, اور وہ میں عین وقت پہ نہیں چیک کر سکا, جس کو میں ذمہ داری لیتا ہوں, اور آج میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا اور ہم اس چیز سے دور رہیں گے, اور میں اپنے بیٹے کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گا. ہم محب وطن لوگ ہیں, اور پاکستان آرمی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رگوں میں ہے, ہم اس کا دل جان سے احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لہذا یہ جو غلطی میرے بیٹے سے ہوئی ہے اس کو میں اون کرتا ہوں, اور آئندہ اس کو کہوں گا کہ کبھی بھی یہ ایسی غلطی نہ کرے, اور میں خود اس چیز کا ذمہ دار ہوں, اور میں سامنے اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا. میں اس کی ذمہ داری لے. پاک فوج زندہ باد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے فون کیا. آرمی چیف سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے بھی رابطہ کیا. سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے دوستانہ تعلقات کی ایک اور مثال. متحدہ عرب امارات پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان سے دوستانہ تعلقات کی ایک اور مثال قائم کی گئی ہے. متحدہ عرب امارات پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر رضامند ہوا ہے. آئل اینڈ گیس, توانائی اور تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. سمر, بتائیے گا اور کون کون سے شعبے ہیں جن میں سرمایہ کاری ہوگی؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں, یہ متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے دوستانہ تعلقات کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے, جس میں متحدہ عرب امارات مختلف اقتصادی سرمایہ کاروں کے شعبے میں پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا, جس میں یہ سرمایہ کاری آئل اینڈ گیس, تعلیمی شعبے, توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے رکھی گئی ہے. اس سے قبل عرب امارات کی ملک کے دیگر حصوں میں صحت, تعلیم اور مواصلات کے شعبوں میں بھی اہم کام کر رہی ہے. عرب امارات حکومت کی جانب سے اعلان پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا باعث ہے. صحت, تعلیم, توانائی سمیت دیگر اہم شعبوں میں یہ سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی, جبکہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں دونوں طرفہ اقتصادی تعلقات کو بھی وسعت دی جا سکے گی. یہ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی خواہش پر بھی جو ہے یہ ہوا ہے, جس پر گیس توانائی کے بنیادی ڈھانچے, قابل تجدید توانائی, صحت کی دیکھ بھال, بایو ٹیکنالوجی, زرعی ٹیکنالوجی, لاجسٹک, ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور ای کامرس اور مالیاتی خدمت شامل ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے ادارے آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ کیا. آرمی چیف کو کمانڈر آرمی سائبر کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے خوش آمدید کہا. آرمی چیف کا سائبر ڈویژن اور آرمی سینٹر آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بھی دورہ. ISPR کے مطابق دونوں اہم ادارے آرمی سائبر کمانڈ کے 2 اہم اجزاء ہیں. نئی سائبر کمانڈ کی خدمات کو بتدریج تینوں سروسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کمانڈ قومی سطح پر ہم آہنگی کے لیے قومی سائبر اقدامات کا حصہ بھی بنے گی. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. ہنگری کی مسلح افواج کے سربراہ نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا. لیفٹیننٹ جنرل رومولس روسزن زینڈی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی. اس ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کے امور بشمول سیکیورٹی, فوجی تربیت, جنگی مشقوں اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا.
کمانڈر ہنگری افواج نے کہا کہ باہمی رابطوں سے دونوں ممالک میں دفاعی تعلقات مزید گہرے اور مستحکم ہوئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ہنگری اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم، مثالی اور پائیدار بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کے عزم کا اظہار کیا۔ قبل ازیں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر افواج پاکستان کے چاق و چوبند دستے نے لیفٹیننٹ جنرل رومولس روسزم زینڈی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بھوانہ کا رخ کریں گے، جہاں پر وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت اور قومی ہیرو میجر ثاقب علی اعوان شہید کی تیسری برسی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہید کے خاندان، سول سوسائٹی اور شہریوں نے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میجر ثاقب علی اعوان نے 5 اگست 2019 کو باجوڑ ایجنسی کے مقام پر ملک دشمن عناصر کے خلاف لڑتے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ہمارے نمائندے فخر دیوان بھٹا میجر ثاقب علی اعوان شہید کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ بتائیے گا فخر۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وطن عزیز کی دفاع کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت اور قومی ہیرو میجر ثاقب علی اعوان شہید کی تیسری برسی عقیدت و احترام کے ساتھ بھوانہ میں منائی جا رہی ہے۔ شہید کے اہل خانہ نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے، پھول چڑھائے گئے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی ہے۔ شہید کی بہن اور ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی نے اپنی جان دے کر اس ملک کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کیا ہے، پوری ملک و قوم کو ان پر فخر ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وعلیکم السلام۔ موت وہ مرتبہ ہے، موت جس مرتبے پر نازاں ہے وہ ہے شہادت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عابد کی 1 سال کی عبادت مجاہد کی 1 رات کے برابر ہے جو وہ اللہ کی راہ میں گزارتا ہے۔ شہادت سے 5 ماہ قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ہم 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھے۔ میرے اور بھی بھائی ہوتے تو میں اس وطن پر قربان کر دیتی۔ اس وطن پر جتنے بھی جوان قربان ہو رہے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں۔ مجھے ناز ہے کہ میں ایک فوجی باپ کی بیٹی اور ایک شہید آرمی آفیسر کی بہن ہوں۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ میجر ثاقب علی اعوان نے اپنی شہادت سے ان کا بھی سر فخر سے بلند کر دیا اور پوری قوم کا بھی کیا۔ اگر ان کے اور بھی بھائی ہوتے تو وہ بھی اس ملک پر قربان کر دیتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز میں تعینات افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اظہر اقبال ہاشمی کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 19 کے اظہر اقبال ہاشمی ڈپٹی سیکرٹری مذہبی امور ڈویژن تعینات کیے گئے۔ ڈپٹی سیکرٹری داخلہ ڈویژن کیسر فاروق ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات ہوئے ہیں۔ تقرری کے منتظر ظفر اقبال ڈپٹی سیکرٹری داخلہ ڈویژن تعینات کیے گئے۔ ڈپٹی سیکرٹری پارلیمانی امور ڈویژن صاحبزادہ کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 19 کے صاحبزادہ ڈپٹی سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن تعینات ہوئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز ریسلنگ مقابلے فائنل میں دفاعی چیمپئن انعام بٹ کو بھارتی حریف سے شکست پر انعام بٹ کے والد کا کہنا ہے کہ انعام بٹ نے اچھی فائٹ کی، ہار جیت گیم کا حصہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہارنا ہے تو ہار جیت یہ گیم کا حصہ ہے، تو انعام ہار ہے، ہم اس ہار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انعام ایسے نہیں ہارا کہ 1 سائڈ ہار گیا۔ انعام نے پوری جدوجہد کیا، پوری کوشش کیا، پوری فائٹ کی ہے۔ 6 منٹ کی کشتی ہوئی ہے، 6 منٹ میں 3 پوائنٹ کا فرق ہوا ہے، 3 پوائنٹ اس نے لیے ہیں اور ایک تو میں سمجھتا ہوں ریفری کی زیادتی کی وجہ سے 1 پوائنٹ اسے مل گیا۔ چلو جو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت محمد سمیع نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا، ادارے کے مختلف شعبوں کو دیکھا۔ گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری اور چیف ایڈیٹر ڈیجیٹل میڈیا 24 نیوز سلیم بخاری نے محمد سمیع کو ادارے کے مختلف شعبوں کا تفصیلی دورہ کرایا۔ 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر اور ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم بھی موجود تھے۔ معزز مہمان کو نیوز روم، اسٹوڈیوز، اسائنمنٹ ڈیسک، پروڈکشن اور رپورٹنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محمد سمیع نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی صحافتی خدمات کو سراہا۔
عمران خان نے کہا کہ انہیں نیوٹرلز نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. عمران خان میں ہمت ہے تو نیوٹرل کا نام لیں. عمران خان بتائیں انہیں کس نے گارنٹی دی تھی؟ ملک احمد خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امریکی سفیر سے ملاقات کر کے عمران خان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے. آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی، نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لیں اگر جرت ہے تو. آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے؟ اگر کہی تو پلیز ہیو سم ایڈوسٹی، ہیو سم کریج. بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائیں باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی. اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت، آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں. ٹیل اس پلیز. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہم نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. سابق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف کو نوکری پر بحال کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر حیدر اشرف کی نوکری سے برطرفی کا حکم نامہ معطل کر دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈاکٹر حیدر اشرف کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈاکٹر حیدر اشرف کو فوری نوکری جوائن کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سابق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف کو نوکری پر بحال کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر حیدر اشرف کی نوکری سے برطرفی کا حکم نامہ معطل کیا ہے.